अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 47 है। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम पहले आया नंबर 25 को कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आया नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानो ताला का जो अंदाज़ है स्टार्ट हुआ है, किस तरह से, किन अल्फाज से, बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं। फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाहुम लियौम, बस किस तरह होगा, इज़ा जब, जिस वक्त या जिस जगह, जमा जमा करेंगे ना हम उन्हें, लियौमिन एक दिन के लिए। किस तरह होगा, कैसे होगा, क्या हाल होगा। यहाँ पे हालू जो है महजूफ है, इसका मुब्तदा, और कैफ़ा आपको पता है कि खबर बन रहा है, तो यहाँ पे हाल जो है महजूफ है। उन्हें जमा करेंगे, किस हाल में होंगे वो जब अल्लाह ताला उन्हें जमा करेंगे। अल्लाह ताला अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करें कि हम जमा करेंगे उन्हें। अब यहाँ हम कर चुके फ़ी के माने में, और वो सारी डिटेल हम अच्छी तरह समझ चुके कि फ़ी और ली के दोनों माने जमा होने के बाद क्या माना यहाँ से निकल रहा है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि नहीं कोई शक उस दिन में, यानी ये जो दिन है जिसमें जमा किया जाएगा, जिस जगह पे जमा किया जाएगा, और ख़ास दिन है वो इख्तिसास के लिए, और फिर ज़र्फ़ भी है माने के एतबार से और दोनों लिहाज से, तो उसमें कोई शक नहीं। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन, पूरा पूरा दिया जाएगा, पूरा पूरा हर नफ्स को जो उसने कमाई की होगी उस नफ्स ने, इस हाल में कि वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक जैसे हम जान चुके कि ये कैफ़ा किस माने में इस्तेमाल हो रहा है, ज़रा थोड़ा रिवाइज़ कर लें। कैफ़ा से यहाँ क्या क्या एक्सप्रेशन है, अल्लाह ताला कैफ़ा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हालत बयान करने के लिए, या किस हिसाब से, यानी इसके पीछे कितनी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं अल्लाह ताला की तरफ से, यानी इंसानों के लिए, कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग इफ्तरा की सिचुएशन में हैं, यानी झुटला रहे हैं, इनकार कर रहे हैं और अपनी झूठी आरजुओं से अपने आप को बहला रहे हैं, तो अल्लाह ताला चूँकि इल्म वाले, उन्हें पता है कि ये सारे अमल करने वाले लोग, इनके साथ आगे क्या होने वाला है, तो उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। हमें फीलिंग दी जा रही है कि यहाँ ताज्जुब का इज़हार है। ताज्जुब क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला को ताज्जुब इसलिए कि इन्हें पता होना चाहिए कि आखिरत में जमा होना है, और वहाँ पे फिर जो भी हिसाब किताब इंसान का होना है, और जो जो मामलात होने अपने अपने किए की का जवाब दे होना है, जमा होना है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है। तो ताज्जुब हो रहा है इस वजह से कि ये सब पता है, तब भी फिर ये कर रहे हैं, तब भी इस तरह की इनकी हरकतें हैं कि ये गलत किस्म की घड़ी हुई हैं इन्होंने, एक आरजुएं, एक उनके ख्याल में बहलावे हैं कि हम बच जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, और यहूद के हवाले से तो हम बहुत डिटेल से पढ़े हैं, लेकिन जब इन सब को एक जगह पे एक दिन में जमा किया जाएगा, और यहाँ ख़ास तौर पे दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी क़यामत के दिन में, तो उसको क्या करेंगे, हालत का मतलब कि क्या हाल होगा। तो हाल का लफ्ज़ सोचें, हम जितना हम जानते हैं उस दिन खड़े मिल के खड़े होने की हालत जो होगी, किस तरह लोगों की अपने अमाल के मुताबिक पसीना होगा, किस तरह क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं उस हालत के अंदर। हालत का जो माना है ना, कैफ़ा से हाल ही की बात होती है ना। तो इसके अलावा फिर इसके अंदर तंबी, जैसे कि हम जान चुके कैफ़ा के अंदर इस्तफ़ाम है, इसमें इस्तफ़ाम, लेकिन फिर आगे वाले अजाब का एक इशारा है, उसकी अजाब की होलनाकी का इजहार है यहाँ पे,
تعجب تو اور سینس میں ہے کہ انہیں تعجب اس سینس میں ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے. انہیں حیرت کی بات ہے کہ جن کو پتا ہو تو یہ پھر بھی نہ وہ ڈریں، اور پھر بھی نہ ان کو ڈر لگے کہ اللہ کے احکامات کی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے اس کا کیفہ کا آپ کو ایک اور معنی بتایا تھا، وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ یعنی ایک عربی میں اس کا معنی ایک تو تعجب تھا، توبیخ تھا، اسی طرح اور بھی ہیں بہت سارے معنی، لیکن وہ کیا تھا خاص؟ جی ماشاءاللہ، دیکھیں یہ لکھ لیا کریں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نا. وہ تھا توقیف. توقیف کے کیا معنی تھے؟ لغوی معنی میں نے کیا بتائے تھے توقیف کے؟ لغوی معنی کیا تھے اس میں؟ جو لغوی دو قسم کے معنی تھے، ایک تو تھے نا انڈر اریسٹ کے میننگ، حراست کے میننگ، نگرانی میں رکھنا، بندش کے میننگ، یہ میننگ تھے. اور دوسرے میننگ جو تھے کہ کسی بھی معاملے میں جو بات یا کوئی نص ہے اس کی جو شرح کر رہا ہے، جو کھول کے بیان کر رہا ہے، جو بھی بات صراحت سے وہ بیان کر رہا ہے، ثابت شدہ بات جس میں کسی کی کوئی رائے زنی داخل نہ ہو، یعنی کوئی اور اس کے اندر اپنی رائے یا کوئی اور اس کا معنی کوئی نکالے یا کچھ، یعنی اس کو بند کر دیا اس بات کو، اس والی حقیقت کو کہ یہ ہو کے رہے گا، یعنی اس حالت میں ہونا ہی ہے اور اس دن جمع ہونا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ توقیف کے یعنی وقف سے ہے نا کہ بس یہاں رک گیا، یہ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہے ہیں ہڈن قسم کی، اور اس کی ظاہر تفصیل اور جگہوں پہ موجود ہے، ہم جانتے ہیں پورے قرآن میں موجود ہے. تو یہاں پہ اس کو بالکل بند کر لیا، حصار کے میننگ میں بالکل روک دینا. کسی حصار کا مطلب ہوتا ہے اس کے گرد حصار، اس سے باہر نہیں نکل سکنا. تو توقیف کا مطلب کہ وقفہ، یہ ایکچولی نص کے اعتبار سے یہ توقیف کا معنی ہے، یعنی جو یہاں پہ نص ہے، یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے صراحت کے ساتھ امر توقیفی ہے، باؤنڈ کر دیا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے. تو اب جو من مانے میننگ نکالتے ہیں لوگ اور باتیں کرتے ہیں وہ اس میں نہیں کر سکتے، یہ یہاں میننگ ہے نا. تو یہاں یہ میننگ ہے. اچھا، لیومن کو بھی دیکھ لیا، یہاں فی کے معنی میں فی اور لام، اور پھر یہاں پہ کیا حذف ہے؟ مضاف. دو رائے دی تھی نا، ایک بصریوں کے اعتبار سے تھی کہ بصریوں کے مطابق یہاں پہ مضاف ایک حذف تھا، وہ کیا تھا؟ لی کے بعد لی ہی حساب، بالکل لی یوم، لی حساب بھی آگے پھر یومن، یہ لی حسابی یومن، دن حساب کے دن کے لیے، خاص دن، جو دن ایسا ہے جو حساب کا دن ہوگا، اس دن کے حساب کے لیے، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے نا، ایک دن کے حساب کے لیے جمع کریں گے ہم انہیں، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ معنی بن رہا ہے یہ بصریوں کے مطابق. پھر تبری کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا لما یحدث فی یوم، پھر یہ میننگ تھا وہاں پہ نا. جی بالکل، یہ ان کے ساتھ ہوا تھا 40 ایئرز، ایک گراؤنڈ میں رہے تھے، نکل نہیں سکے تھے. بالکل ان کو تو اور اچھی طرح، یعنی جو آپ نے بہت اچھی پوائنٹ یہاں ریز کیا کہ بنی اسرائیل جو 40 سال تک، اور اس کے علاوہ غلامی میں بھی جب رہے، جب غلام تھے اس وقت تو زیادہ اس میں تھے نا. یہ جو غلامی سے نکل کے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے تب تو اپنی منمانیاں کرنا شروع ہو گئے تھے نا، تب تو اپنی منمانیاں کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن جب غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، اس وقت تو ان کا بہت ہی برا حال تھا، اس وقت تو ان لوگوں کا سوال ہی نہیں، یعنی اپنی کوئی ان کی سے نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. تو اس لیے یہ پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات ظاہر ہے جب گراؤنڈ میں تھے اللہ تعالیٰ کے معجزے تو آ رہے تھے صحرا میں، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس خود کوئی چارہ نہیں تھا. تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جمع کیے گئے جس طرح، اور کئی سٹیجز پہ جہاں بھی یہ جمع اکٹھی قوم ہی تھی نا، اکٹھی قوم، اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں قوم ہے، یہ وہی والا نظارہ ہے جو قیامت کے دن کا ہوگا. اس دن تو خیر پوری دنیا ہوگی، لیکن یہاں یہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقع ہونا ہے، پیش آنا ہے،
وٹ ہیپن ان اے ڈے، اس دن جو ایک دن میں جو ہونے والا ہے ظاہر ہوگا، تو کیا ہوگا پھر اس دن، کیا ان کا معاملہ ہوگا نا. تو یہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں قیامت کے دن کا ذکر کر دیا گیا، اور خاص طور پہ اس کا نام ہی نہیں لیا گیا تاکہ ذہن میں ایک ساری چیزیں تازہ ہو جائیں کہ کیا ہوگا نا. اور کیفہ جو ہے وہ ایک اعلان کا انداز ہے، خوفناک دھمکی ہے، جس سے سن کے ہی ایک دل کانپ جانا چاہیے کہ حساب ہونا ہے، جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے، اس کے لیے جمع کیا جائے گا خاص طور پہ. تو اس میں پھر شرط کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پھر ہم نے یہی چیز سمجھ لی تھی کہ یہاں پہ کس کے لیے، کس کو کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی پرٹیکولرلی تو نام نہیں لیا گیا نا. تو ظاہر ہے سیاق و سباق جو آیت کا پیچھے ربط ہے اس میں سب سے پہلے یہود اور نصارہ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں اس وقت کے اعتبار سے سب لوگ، سب جو بھی انکار کرتا ہے یا جو خود کو بہلاتا ہے، بدعات کرتا ہے، ساری چیزیں اس میں مشرکین بھی ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی ہیں، اہل کتاب، سب لوگ، آج کے مسلمان، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جو خاص طور پہ اپنی زندگیوں میں پراپر طریقے سے دین کو نافذ نہیں کرتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ سوچ لیں کہ پھر وہاں پہ ان کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی. کا روٹ ورڈ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے؟ روٹ ورڈ وفا، یا وفا سے ہے نا، یعنی وفا کرنا، پورا پورا دینا. جب وفا کی جاتی ہے تو پوری طرح سے ادائیگی ہوتی، پوری طرح سے وہ حق دیا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فعل استعمال کیا، اور اس میں خاص بات کیا تھی کہ یہاں فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے، مجہول ہے، دونوں جگہ پہ مجہول استعمال ہو رہا ہے، آگے بھی اور یہاں بھی. اللہ کے یہاں دیا جائے گا، آگے مستقبل میں دیا جائے گا، لیکن فعل مضارع استعمال نہیں ہو رہا یہاں پہ، فعل ماضی، حالانکہ یہاں ہونا چاہیے تھا فعل مضارع. جو فعل ماضی اور مضارع کا استعمال ہونے کا ٹاپک ہے نا، اس میں بہت ڈیٹیل ہے بلاغہ کی، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ اب کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال اسی صورت میں سورہ آل عمران میں آگے جا کے 161 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہاں کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے، اسی والے پرٹیکولرلی اس فعل کی بات کر رہی ہوں. تو وفا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کان لنبی، اور نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے این یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، یہاں پہ مجزوم ہو گیا نا، یأتی بما غلوا یوم القیامتی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے مناسب کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ لے آئے گا ساتھ اس کے، یعنی وہ آئے گا ساتھ اس کے، اس کی خیانت کے، کس دن؟ قیامت کے دن. پھر ثم توفا، پورا پورا دیا جائے گا، سیم فعل کا مادہ ہے لیکن مجہول ہی ہے، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون. اب ذرا اندازہ کریں، یہ والا جو پارٹ ہے کلو سے لے کے اتنا، یہ سیم ہے، یہ 25 نمبر آیا کے اعتبار سے، لیکن وہ یہاں پہ فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے اور وہاں پہ فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے. حالانکہ دونوں کا میننگ یہ پیچھے کا سیاق و سباق ڈفرینٹ ہے، لیکن دونوں کا میننگ یہ ہے کہ اس دن دیا جائے گا ہر نفس کو. اب ذرا ذہن میں رکھ لیں اس کو کہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. اب نبی بھی ظاہر انسان ہے نا، اور جو کوئی بھی، یہاں تو نبی کی بات ہو رہی ہے، اب ظاہر اس کا سیاق و سباق ڈفرینٹ ہے، لیکن یہاں دیکھیں ومن، جو بھی خیانت کرے گا، یہاں صرف نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو شرط آ گئی نا، اسم و شرط، کہ جو بھی خیانت کرے گا، اس میں نبی بھی شامل ہے، تمام انسان بھی شامل ہے، تو وہ لے کر آئے گا اپنی اپنی خیانت کو قیامت کے دن، اور پھر اسے اس وقت پورا پورا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. اب آ جائیں واپس اس پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا معنی، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماضی استعمال کیا، حالانکہ یہاں پہ بھی معنی کے اعتبار سے تو سیم ہی ہے نا،
سیم بات آ رہی ہے نا. تو پھر فرق کیا ہے یہاں پہ؟ اب آپ دونوں آیات کو دیکھ کے تھوڑا سا اگر آپ کے دماغ میں کوئی پوائنٹ آتا ہے تو بتائیں. یہ تھوڑی گہری بات ہے اور یہ بلاغت کی بات ہے. بتائیے اگر کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں نے کہا تھا نا اس پہ غور بھی کر کے آئیے گا. اگر آپ نے کیا ہے اور اگر کوئی پوائنٹ آتا ہے تو بتائیں. جو میں نے سارا پڑھا سنا ڈفرینٹ لیکچرز میں اور سمجھا تو وہ میں اب آپ کے سامنے بیان کروں گی. لیکن آپ لوگ بھی بتائیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو سیم ہی معنی ہے تو یہاں بھی سیم ہے. تو ان دونوں میں کیوں یہاں پہ فعل ماضی کا صیغہ لائے گئے مضارع کے معنی میں اور وہاں اوریجنل صیغہ آیا ہے؟ جہاں بھی کہیں بھی ماضی استعمال کرتے ہیں اور کہیں مضارع. حالانکہ وہ جگہ سم ٹائم ماضی کی ہوتی ہے اور سم ٹائم مضارع کی ہوتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے لفظی طور پہ وہ ماضی استعمال ہو رہا تھا مگر معنی میں مضارع. تو یہ بلاغت کے اس میں آ جاتا ہے نا. تو جی آپ نے کچھ لکھا دیر از جسٹ اے نیوز ہیئر از اے سچویشن لائک ڈن. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ بھی ایک پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پورا پورا دیا جائے گا کب؟ جو انہوں نے کمایا آخرت میں یعنی مستقبل میں. لیکن فعل ماضی ہے لیکن وہاں پہ فعل مضارع ہے. تو عربی زبان میں کلاسیکل عربک میں یہ ممکن ہے کہ ماضی کے زمانے کو مستقبل کے بارے میں ایک بیان کرنے والی چیز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی بیاناتی ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ کلاسیکل عربک میں اب رول ریگولیشن کے اعتبار سے نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ایگزامپل جو مجھے ملی کہ جیسے کہا جائے کہ یہ تم نے کام کر لیا آ کے پوچھا. جیسے باس آ کے اپنے سبارڈینیٹ کو پوچھتا ہے کہ تمہیں میں نے یہ دی تھی ای میل بھیجنی تھی یا کوئی بھی ڈیل تھی یہ تم نے کر لیا یہ کر لیا. تو وہ کی نہیں ہوئی اس نے لیکن وہ کہہ دیتا ہے ڈن ڈیل. یعنی جیسے کسی سے کہا جائے نا کہ یہ کر دو گے نا یہ کام کے آپ سمجھے ہو گیا یہ کام. ایسے کہتے ہیں نا اکثر لوگ. یعنی ہوا نہیں ابھی کیا نہیں اس نے لیکن یعنی یہ کہ ہو گیا یہ ڈن ہو گیا نا. کیا نہیں ابھی تک بٹ گارنٹی ہے اس طرح کی کہ ہو جائے گا میں کر لوں گا. یہ نہیں کہتا یہ سمجھے آپ سمجھیں کہ یہ ہو گیا. تھنک آف اٹ ایز اے ڈن. کنسیڈر اٹ ڈن. بالکل. تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فیت لیکن مطلب یہ کہ وہاں تو نبی کا نام اس لیے لیا گیا نا کہ وہ بھی انسان ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. دراصل وہ تو خیر الگ ہے نا پیچھے اس کے پیچھے ایک ڈیٹیل ہے لیکن اصل ہم تو وہاں سے دیکھیں گے نا کہ جو بھی خیانت کرے گا. اچھا اب خیانت کا بھی جو لفظ ہے نا اس پہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر کروں گی بات ڈسکس کروں گی کہ خیانت کے لیے کتنے عربی کے لفظ ہیں اور خیانت جو ہمارا اردو کا لفظ ہے عربی کا جو ورڈ ہے نا اس کے کتنے معنی اور وہ کس سینس میں آتا ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں نبی کے لیے یا وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی حضرت اماں حوا کی تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی کہ وہ کیسے چیٹنگ کر سکتے ہیں. چیٹنگ کئی قسم کی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہم اردو کے لفظ کو نہ دیکھیں ہم عربی کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا نا. تو اب یہاں پہ نوٹ کریں کہ وفا یوفا یہ والا جو فعل ہے اس کے حوالے سے غور کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہاں مستقبل کا ہوتا ہے اور پھر یہ کس آگے سیاق و سباق سے اس سے کیا معنی لیا جا رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ تمام آیات میں نے جب اس پہ سرچ کیا سنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تمام آیات ہیں جن میں مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت کرنا ہے. مرکزی مضمون میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آ رہی ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ ماضی استعمال کرتے ہیں مستقبل کے لیے. دوبارہ بتاؤں گی کہ جب اللہ تعالیٰ مرکزی مضمون ہے جو دے رہا ہے پورا دیا جائے گا عطا کیا جائے گا اور وہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مرکزی یعنی مکمل عطا کرنے کے معنی میں تو وہاں پہ مرکزی مضمون کے مطابق پھر وہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور وہ معنی میں مستقبل ہوتا ہے لیکن لفظی طور پہ ماضی. اس کی بھی کیا وجہ بتاتی ہوں. اور جس جگہ پہ مرکزی مضمون انسان ہے حال کا زمانہ مطلب وہاں پہ پھر استعمال ہوتا ہے. وہاں مطلب حال سے مراد کے مستقبل اور حال دونوں یعنی فعل مضارع استعمال ہوتا ہے. حال کا زمانہ سے مراد یہ کہ فعل مضارع جس کا مرکزی مضمون انسان ہے تو وہاں پہ پھر
فعل مضارع استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب ذرا سوچئے گا پورا پورا دیا جائے گا. اب کب دیا جائے گا؟ ہمارے دماغ میں اس کا تو معنی آ رہا ہے دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کا وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. یعنی کہ ماضی مستقبل میں دیا جائے گا یا حال میں دیا جائے گا یا ماضی میں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا یہ پوائنٹ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ تو وقت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مستقبل کا انتظار کرنا یہ تو نہیں ہے نا. نوٹ کریں جب اللہ کے لیے بات ہوتی ہے تو پھر وقت کی قید جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. اور پھر اللہ اس لیے، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ ماضی کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کہ ہو چکا یہ کام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا جو ہو گیا، مطلب مستقبل پہ اپنی ملکیت کا یہ اعلان ہے. یہ جو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے انسانوں کو فیل کرانے کے لیے کہ جو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ یہ تو پاسٹ کا صیغہ ہے، تو یہ تو ایک ڈن ہوگی، ڈن ڈیل والی بات ہوگی نا. تو حالانکہ اس وقت سارا انسان کے لیے تو یہی ہے نا کہ ابھی تو ہونا ہے آگے جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ مستقبل پر وہ اپنی ملکیت کا اعلان، مالک یوم الدین والا جو معاملہ ہے یہ وہ ہے اس کے لیے. ہاں، پاور اوور آل ٹائم، ایگزیکٹلی. تو اس لیے اس کے بارے میں بات کرنے کا اسے حق حاصل ہے کہ وہ ماضی کا صیغہ استعمال کرے. لیکن جہاں پہ بنیادی موضوع انسان ہے، جیسے وہاں کہا گیا نا کہ جو بھی لے کر آئے گا اپنی خیانت کو، نبی کا نام آیا، نبی بھی انسان ہی ہے ظاہر ہے. تو انسان جو ہے نا وقت کے تابع ہے. تو موجود یعنی اس وقت حال یا مستقبل کا زمانہ وہ سب اس کے لیے ایک سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس لیے ان کے لیے پھر مستقبل کا زمانہ استعمال کیا جاتا ہے. جی وی ہیومن آر باؤنڈ ان ٹائم، بالکل. لیونگ انڈر سولر سسٹم، بالکل اللہ نے کریٹ کیا ہے ٹائم کو، اللہ نے ہر چیز کو، تو اس کے لیے وہ باؤنڈنگز وہ چیزیں نہیں ہیں. پاسٹ استعمال ہوگا نا اس فعل کے لیے کہ پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی. تو اس ادھر پیچھے استعمال ہوا ہے نا کہ جو کوئی بھی لے کر آئے گا خیانت، اور وہ سارا پوائنٹ اپنی اپنی خیانت قیامت کے دن، وہاں قیامت کے لفظ کا بھی استعمال ہوا، وہاں کھل کے بیان ہوا اور وہاں شرط کے ساتھ باقاعدہ طور پہ. یہاں قیامت کا دن تک کا نام نہیں لیا گیا، یہاں صرف دن کا کہا گیا، یعنی قیامت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو دونوں میں فرق ہے، کیونکہ یہاں پہ جس طرح جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جس سینیریو میں ہو رہی ہے تو ذرا زیادہ ایمفیسس کے ساتھ ہے، زیادہ تاکید کے ساتھ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا. جیسے میں نے اوپر بھی کہا نا ابھی کیفا سے بھی توقیف کا میننگ اور یہ سارے، تو یہ سب ملا کے اگر نوٹ کریں تو یہ زیادہ تھریٹننگ اور زیادہ خوفناک ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو اس آیت میں فعل ماضی ہے، اور 161 تو انشاءاللہ ابھی جا کے ہم بعد میں کریں گے تو پھر اس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ مرکزی مضمون کس کے بارے میں ہے. جو پیچھے اس آیت میں انسان کے بارے میں کہ وہ خود آئیں گے خود لے کر آئیں گے، تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے تب ہم پورا پورا دیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ضمیر کہ ہم جمع کریں گے انہیں، اور اس میں وہ خود لے کر آئیں گے. فرق فیل ہوا آپ کو؟ سمجھ آئی دونوں کا کہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جمع کریں گے انہیں اس دن، نہیں کوئی شک اس میں، پورا پورا دیا جائے گا. تو ظاہر ہے یہاں دوبارہ فائل لانے کی ضرورت نہیں. اور وہاں پہ آگے جا کے کیا ہے، اب وہ کن کے بارے میں ہے، پیچھے سیاق و سباق وہ ہم نبی نہیں دیکھ رہے. وہاں ہے کہ وہ انسان خود اپنی خیانت کو قیامت کے دن لے کر آئیں گے. اور یہاں پھر وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انہیں جمع کریں گے، بس وہاں ہے کہ ہم پورا پورا دیں گے جو بھی انہوں نے کمائی کی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پاسٹ ٹینس استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ پاسٹ ماضی استعمال ہوا ہے، تو وہاں مستقبل. تو بس یہ ایک پوائنٹ تھا، آئی ہوپ سو اس بات کو کلیئر ہوگی. اچھا جی، باقی تو خیر اس کلام کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جو گہرائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر نفس نے جو بھی کمائی کی ہوگی وہ اسے
اس کے بارے میں. ہاں اب یہ خاص طور پہ کمائی کی کسبت. کسبت کا کیا میننگ ہے؟ کسب کا لغوی میننگ بتائیں. کسب کا یہ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے اور خاص طور پہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا. اکتسبا اور کسبا وہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہوتا ہے لیکن معنی میں وہ ہے نا کمانا بس. اور کچھ لغوی میننگ پوچھ رہی ہوں میں، بتائیں لغت کے میننگ. ادھر دیکھ لیتے ہیں ہم کس قسم کی کمائی، کیا فرق ہے فارم 8 میں لے جانے سے اور فارم مجرد سے، کیا فرق پڑتا ہے. کسب الکسب اصل میں نفع یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا کسب کرنے کو کسب کہتے ہیں. نفع یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا کسب کرنے کو کسب کہتے ہیں. جیسے کسب المال وغیرہ ایسے کام کے کسب پر بولا جاتا ہے جسے انسان اس خیال پر کرے کہ اس سے نفع حاصل ہوگا لیکن الٹا اس کا نقصان اٹھانا پڑے. پس الکسب ایسے کام کرنے کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی ذات اور اس کے ساتھ دوسروں کے فائدے کے لیے کرے. اسی لیے یہ کبھی دو مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسبت کسب تو فلانن قضا، میں نے فلاں کو اتنا کچھ حاصل کر کے دیا. کسب تو فلانن قضا، میں نے فلاں کو اتنا کچھ حاصل کر کے دیا. تو اب فلانن بھی ہے کہ جسے دیا حاصل کر کے، اور یہ متعدی کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے اور جو دیا. مگر الاکتساب ایسا کام کرنے کو کہتے جس میں انسان صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے. آیت یہ والی آیت ہے سورہ بقرہ کی 267 آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. انفقو من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. اب یہاں دیکھیں خرچ کرنے کے معنی میں ما کسبتم، جو تم خود استعمال کرو اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو، یعنی طیب میں سے نا، پاکیزہ مال میں سے، اسے اس میں خرچ کرو. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے، جو کمایا ہوا مال جس سے نفع حاصل کیا ہے، کیا کون سا زیادہ پاکیزہ ہے. تو یہ اس کی حدیث ہے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دیکھیں کس نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی سب سے بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام اور ہر تجارتی لین دین جو منظور ہے، یعنی خود جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور تجارتی لین دین جو مطلب حلال ہے، منظور شدہ ہے. یہ تو یہاں پہ جی آپ نے لکھا وہ چیز جو ایفرٹ کے ساتھ حاصل کی جائے، نیت کے عمل کے ساتھ. بالکل. تو یہ اپنے ہاتھ سے حاصل کی جائے، محنت کر کے حاصل کی جائے، تو کسب سے یہ مراد، یہ حدیث کے رو سے یہ معنی بنتا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے دو اور آیات کا انعام میں آ رہا ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے. آیت کا پارٹ ہے او کسبت فی ایمانہا، یعنی نیک کمائی. اب کمائی صرف مال نہیں ہوتا نا، دراصل ہمارے دماغ میں نا کمائی کا میننگ یعنی جو حاصل کرتا ہے انسان، مال ہی کے میننگ میں جو کمائی کی. اب کمائی تو آپ کی اولاد بھی ہے، وہ بھی آپ کی کمائی ہے. آپ کے جتنے بھی دوسرے اعمال ہیں وہ بھی آپ کی کمائی ہے، یعنی جس سے نفع حاصل ہونا ہے، جس سے کچھ اخلاص کے ساتھ حاصل کریں گے آپ تو وہ بھی کمائی ہے. یعنی ہر طرح کا جو بھی آپ نے نیت کے ساتھ اور خود جو عمل کیا ہے، جو خود حاصل کر نفع، اور اس کے ساتھ جو اس کا بیسک معنی ہے وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا، اور ہر تجارتی پھر وہ مال کے اعتبار سے جو لین دین کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ سب کچھ. پھر یہاں دیکھیں یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 22، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا، اور ان میں سے
وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، ان لوگوں ہی کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، بس اس میں سے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمائی کی، خود کمائی کی انہوں نے نا، یعنی دوسروں کے کیے کی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی، جس نے جو کیا وہ اس کو وہ ملے گا۔ تو کسب کا جو اوور آل معنی پھر یہ سارے معنی جب آ جاتے ہیں تو اس سے کیا بنا، یعنی نفع یا خوش قسمتی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ جی اور بھی بہت ساری آیات، جی وہاں پہ وہ کمپیریزن ہم نے کیا تھا نا، کسبہ اکتسبہ، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو وہ بڑی ڈیٹیل سے وہاں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک فارم مجرد سے آیا اور دوسرا فارم ایٹ سے آیا ہے، باب افتعال سے، تو دونوں میں کیا فرق ہے، تو وہ آپ سن لیجئے گا اگر تھوڑا مزید آپ چاہتے ہیں اس میں نا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی اپنی ذات اور اس کے ساتھ دوسروں کو فائدہ کرنے کے لیے کرے تو دو مفعول ہیں اس میں، اور باقی نفع حاصل ہوگا، اور یہ ساری آیات، تو یہ ہے جناب کسب۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر نفس نے جو کمائی کی وہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اب کمائی میں بہت ساری چیزیں ہر لحاظ سے دیکھیں، اگر سوچیں تو بہت لمبی ایک لسٹ بن جائے گی، لیکن حقیقت میں یہاں پہ جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک نیتی سے یا جس بھی نیت سے جو بھی کمایا ہے اس کے تمام اعمال کی، اگر کمائی کا مطلب یہاں اچھائی کے اس میں نہیں ہے صرف، یعنی تمام اعمال جو بھی کمائی کی ہے اس کی اسے حساب سے اس کے پورا پورا اس کو دیا جائے گا، چاہے سزا بھگتنی ہے یہاں اس کو جزا دی جائے گی۔ یعنی اگر انہوں نے اپنے کفر کی، اپنی جتنے کبھی اعمال کمائے ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے، اچھے برے جو بھی اعمال ہیں، اور اپنے ذاتی اعمال، کسی کا بدلہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، یعنی بغیر دوسروں کا کسی کے اعمال کا بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا اور اس کے اعمال کا کسی کو نہیں دیا جائے، یعنی کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کو سزا جو ہے اس کے جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی یہاں آگے کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کم دی جائے گی، جرم سے زائد نہیں دی جائے گی، جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا نا، کسی کی کوئی نیکی بغیر اجر کے چھوٹ نہیں جائے گی، ذرہ برابر بھی نیکی جو نہیں ہے وہ چھوٹ جائے، جس قدر سزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ نہ دی جائے گی اور نہ اس سے کم دی جائے گی۔ یہ ہے اصل میں اس کا معنی، ہر نفس نے جو بھی کمایا ہے پورا پورا اس کا حساب دیا جائے گا، یعنی کسی کی ادنا سے ادنا نیکی بھی جو ہوگی نا وہ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ماں کا سبب جو کچھ اس نے کمایا یا حاصل کیا ہے، خواہ وہ حسنات میں سے ہو یا سیئات میں سے ہو، یعنی دونوں سینس میں۔ ہاں اب یہاں پہ دیکھیں نا، جتنا کمایا اتنا دیا، پورا پورا کا مطلب کہ برابر ہو گیا نا، پلڑے برابر، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھ کر بھی تو دیں گے نا، ایسے بھی تو ہے نا، اس سے جو نیکیوں کی بات کر رہی ہوں، سزا تو اللہ تعالیٰ جتنا جرم کیا اتنی ہی دیں گے، لیکن نیکیاں جو ہوں گی اس میں بڑھ کے بھی تو دیں گے نا اللہ تعالیٰ، ایسا بھی تو ہے نا، ایک نیکی کے بدلے میں کئی، وہ اس کی کئی جگہوں پہ اس کی ڈیٹیل ملتی ہے نا۔ اب ویسے تو برابری کا عمل ہے ہر لحاظ سے، لیکن دیکھیں کئی ایسی نیکیاں جن کے اوپر انعام بھی تو ہے نا، جیسے اب رمضان میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا کئی گنا بڑھ کے اجر ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی خاص مخصوص دن ہے جس میں انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرے، یہ ان دنوں میں یہ نیکیاں کرے مختلف قسم کی، تو اس پہ انعام کے طور پہ زیادہ دیا جائے گا، وہ خواہ کتنا ہی ہو، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں نا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے مطابق دیں گے نا، یعنی کسی کو اس کے عمل کے برابر دینے کے بعد، ویسے تو بیسک تو یہی ہوگا نا، برابری، پورا پورا کا مطلب برابری ہوگی، یعنی جتنا جرم کیا اتنی سزا، تو اسی طرح جتنی نیکی کی ہے اتنا ہی اس کا اجر، لیکن یہ تو ہو گیا فیصلہ، پھر اس سے بڑھ کے انعام دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی بونس جس کو کہتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ کسی کو اس کے عمل کے برابر دینے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا مرضی چاہیں اس کے مطابق اس کے اعمال کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، یعنی اس کے کئی گنا اس کے بڑھا کے دیں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے عمل، اس کی نیت اور اس نے
کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق کیا نا. اچھا اب اس کے اندر جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا، آیا نمبر میرا خیال ہے 22 میں کیا تھا، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. یہ بھی تو قانون اپنی جگہ ہے نا. کیے ہوں گے قانون، بندہ کہے گا کہ میں نے تو یہ نیکی بھی کی تھی، یہ نیکی بھی کی تھی، تو اس کا کیوں نہیں مجھے ملا اجر؟ ایسے بھی تو ہے نا. اٹ ڈپینڈ اپون اٹ، مرضی، بالکل اس کے فضل اور اس کے رحم. اس وقت کہیں گے نا بندے کہ میں تو نمازیں ہی پڑھتا تھا، میں یہ بھی کرتا تھا، وہ کدھر گئی میری نیکیاں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی ہے. پیچھے ہو گیا نا کہ انعام بھی دیا جا سکتا ہے اور نیک اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں، کیے گئے نا. حبطت اعمالہم کے مطابق ان کے نیک اعمال پر لکیر پھیر دی جا سکتی ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یہاں انعام بھی مل سکتا ہے بڑھ چڑھ کے، یہاں جو نیک اعمال کیے اس کے پیچھے حبطت اعمالہم کے اندر جو ڈیٹیل پڑھی تھی آپ نے، 3 اس کے سٹیپس تھے نا مانے، تو اس لحاظ سے ان کی جتنی بھی نیکیوں کی لسٹ ہے اس پہ کاٹا پھر سکتا ہے، جو ساری اکارت ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ ساری اس کے باوجود ظلم نہیں کرتا، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. جی بالکل، سورہ حجرات میں بھی یہی بتایا گیا، یعنی ایک جگہ نہیں، یہ تو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ہے. تو اس لیے صرف یہ سوچنا کہ ہم نیکیاں کریں ہمیں اس کا بدلہ اس طرح ملے، وہ ضائع بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کی ہماری لسٹ میں تو نیکیاں لکھی ہیں ہم نے اپنی طرف سے اب عمال کیے، لیکن ہو سکتا ہے دوسری طرف جو برائیاں کی ہیں کیونکہ وہ برابر ہو جائیں گی نا، پھر ادھر سے ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہیں چیزیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں کہ کہاں پہ ہول ہے. نہیں، جیسے انسان پانی بھر رہا ہے کسی مشکیزے میں یا کہیں جمع کر رہا ہے اپنا پانی کہ مجھے استعمال کرنا ہے بعد میں، اور اسے پتہ ہی نہیں پیچھے اس میں ہول ہے اور وہ نکلتا جا رہا ہے. جب وہ بعد میں جا کے کھولے گا تو دیکھے تو اس میں تو پانی کا قطرہ ہی نہیں جس وقت ضرورت ہے استعمال کی. کیوں؟ کیونکہ اس ہول سے سارا نکل گیا، اس کو بند نہیں کیا. ایگزیکٹلی اسی طرح نیکیاں بھی نکل جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب نوٹ کریں، ہم کی ضمیر جمع میں لائی گئی، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہم کی ضمیر اگر پیچھے دیکھیں پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی اس حال میں کہ وہ ظلم. اس کا صاحب الحال کون ہے؟ صاحب الحال بتائیں، کیونکہ یہ حالیہ جملہ ہے نا. صاحب الحال ہم کی ضمیر کا، جن کی حالت مطلب آگے پیچھے، کون سا والا کلمہ ہے جو صاحب الحال ہے؟ شاباش، کلو، یہ ہے نا صاحب الحال، جمع ہے نا. ٹھیک، کیونکہ دیکھیں لفظی طور پہ دیکھیں نا، ویسے تو یہ چیز تو ہم ڈسکس پہلے بھی کر چکے اس مرکب اضافی کو، کل نفس، کہ حقیقت میں تو نفس کی بات ہے نا. نفس پھر ایک واحد کا سیگا، اس میں ہیا کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے ہر نفس کو. لیکن جب بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، تو وہ جتنی بھی ہر نفس، ایک ایک نفس کی تو بات نہیں ہو رہی نا، تو تمام جتنی بھی انسان ہیں جو بھی لے کر آئیں گے ان کے ساتھ پورا پورا حساب کیا جائے گا. تو اس کی ضمیر جو ہے کلو، یہ والی ضمیر کا مرجع کلو پھر مانیں گے، کیونکہ یہ معنوی طور پہ جمع میں نا، لفظی طور پہ تو یہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے لیکن معنی میں کہ ہر نفس. تو اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، اگرچہ ذرا برابر ہی صحیح. تو اس لیے ہر مومن کو اس کے ایمان کا جزا ملے گی اور کافر کو اس کی سزا ملے گی. جی، کبھی کبھی ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کی بہت اہمیت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے کئی گناہ اللہ تعالیٰ رائی کے برابر بھی ہو تو اس کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر. اور اسی طرح بڑی بڑی نیکی، بڑی بڑی برائیاں بھی کر کے ہم لوگ نہیں ڈر رہے ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی، دونوں طرح کی برائیاں. یعنی پہاڑوں جتنے گناہ انسان کر رہا ہے، رائی کے برابر کی کیا ویلیو ہے، تو اس پہ بھی نہیں سوچتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ بس یہی خیام خیالیاں کہ ہم چھٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم، فلانا چھڑا لے گا، جو ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہیں نا. یہود کے اعمال کی خرابی بھی یہی تھی، نصارہ کی بھی یہی ہے، اور ہمارے جو ہم انسان مسلمانوں کی اندر بھی یہی چیز ہے، امیدوں آرزوؤں سے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، فریب سے، اور آخرت میں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور کچھ نہیں ہونے والا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ غفور و رحیم ہے.
لیکن جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور وہ حدیث یاد ہے نا، آپ نے پڑھی ہوگی وہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے اور لوگ محشر کی طرف جائیں گے، عدالت میں کھڑے ہوں گے، لمحہ بلمحہ ایک اس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک بندے کا، اور سب کی کتاب سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 7 سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے۔ وہ یاد ہے آپ کو وہ حدیث کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، ساری وہ نا، کہ عائشہ سے کتاب، جی بالکل، بہت ساری حدیثیں ہیں اس بارے میں نے نکالی بھی ہوئی ہیں کچھ، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ کروں گی، لیکن خاص طور پہ وہ حدیث بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، کہ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور پھر وہ سوال کرے کہ تو بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں گزاری، کن معاملات میں کھپائی، خاص طور پہ جوانی، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں چیزیں، علم کا حاصل کیا یا نہیں کیا، پھر حق ادا کرنے کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں نا، زمین سے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسی آیت کا تھوڑا سا مزید خلاصہ، کچھ حدیثیں میں نے نکالی ہوئی ہیں وہ کریں گے ہم، اور اس کے دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔